रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अईज़नी मिन शर्रि नफ़्सी। दुनिया दारुल इम्तिहान है, ये हम सब जानते भी हैं, मानते भी हैं, और ये बार बार कहा भी जाता है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इम्तिहान के तरीक़े से ये ज़िंदगी गुजारते नहीं हैं, यानी अमल में कोताही है। बस इस ज़िंदगी को गुजारने का तरीक़ा और ढंग हमें आ जाए, अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए। दारुल इम्तिहान से मैंने बात इसलिए शुरू की कि जो बे औलाद हैं उनके लिए इम्तिहान, वो चाहते हैं कि औलाद हो। जिनकी औलाद है वो चाहते हैं कि इनका मुस्तक़बिल अच्छा हो जाए, वो इम्तिहान से गुज़रते हैं। बच्चा ख़ुद जब अभी मकतब में होता है तो वो इम्तिहान की कई कैफ़ियत से गुज़रता है। वालिदैन का अपनी जगह इम्तिहान हर रोज़ चल रहा होता है। जिस तरह के मैसेजेस आजकल आते हैं औलाद की तरफ से, माँ बाप जिस तरह परेशान हैं, बाहर ममालिक में ज़्यादा परेशान हैं, हमारे यहाँ भी। अल्लाह ताला इन परेशानियों से हर एक माँ बाप को महफूज रखे। तो इम्तिहान की कैफ़ियत हैं। किसी की औलाद बेरा रवि का शिकार है, वो इस इम्तिहान और इस कर्ब से गुज़र रहा है। बसा औक़ात आदमी घर से निकलता है बेचैनी और परेशानी, गाड़ी का टायर पंचर हो गया। जो बसों में सफ़र करते हैं उन्हें सफ़र के लिए सही सवारी नहीं मिलती। ये सब वो कैफ़ियत हैं जो जब तक ज़िंदगी है इनसे वास्ता पड़ता रहेगा। इस ज़िंदगी को गुजारने के लिए अल्लाह तबारिक व ताला ने अगर ऐसे ही छोड़ दिया होता कि जैसे मर्ज़ी ज़िंदगी गुजारो, तो फिर अंबिया अलैहिमुस्सलाम मबऊस ना होते। अगर ये इम्तिहान ना होता, अगर ऐसे ही होता कि बस जैसी चाही मन चाही ज़िंदगी गुजारो, जैसे चाहो रहो, सुबह उठो खाओ पियो, यही सब कुछ जानवर भी कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह ने अंबिया को मबऊस फरमाया और फिर अहकामात और शरीयत नाजिल फरमाई। इसका ये मतलब है कि अल्लाह ताला हमें बेलगाम देखना नहीं चाहते। मैं अक्सर मेरे दोस्तों ये अर्ज़ करता हूँ कि हम दीन की बात सुनते हैं, अल्लाह ताला वो फ़हम अता फरमा दे कि दीन की बातों के ऊपर अमल करने वाला भी बना दे। ज़िंदगी गुजर जाती है, कोई पूछता है कि अरे काश हम यूँ कर लेते, 60-70 साल की ज़िंदगी हो गई, काश हम यूँ कर लेते। तो आज ये तहिया करें कि इस काश को अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं देनी, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया दाऊद अलैहिस्सलाम, दाऊद मेरा शुक्र अदा करो। कहा कि या अल्लाह इस वक्त कौन सी आपकी ऐसी नेमत है जिसका मैं फ़ौरन शुक्र अदा करूं। अल्लाह तबारिक व ताला ने फरमाया दाऊद सांस अंदर लो, सांस अंदर लिया और कहा बाहर निकालो, बाहर निकाला। कहा दाऊद ये इस वक्त मेरी सबसे बड़ी दौलत और नेमत है जो तुम्हें दी है। ये सांस का मतलब ज़िंदगी है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम इस ज़िंदगी को कैसे गुजारते हैं। अल्लाह को राज़ी करने के लिए गुजारते हैं, अल्लाह को राज़ी करके गुजारते हैं, या वैसे ही बस अलटप गुजारते हैं। अगर अल्लाह को राज़ी करके ज़िंदगी गुजारी, अल्लाह को साथ लेके गुजारी मेरे दोस्तों, तो ये निरी कामयाबी है। और इस कामयाबी का नतीजा अल्लाह की रज़ा और जन्नत है, जो हमेशा हमेशा सुकून की जगह है, इत्मीनान की जगह है, राहत की जगह है। और अगर इसके बरक्स कोई फ़ैसला हो गया खुदा न खास्ता, तो मेरे दोस्तों हमेशा हमेशा के लिए नाकामी है, और इसका नतीजा वो अल्लाह ताला का गज़ब है और जहन्नुम है, जो सबसे ज़्यादा बदबख्ती की जगह है। एक अगरबत्ती की कोई रोशनी नहीं होती, लेकिन उस पर उंगली नहीं लगा सकते, और वो जिस आग के बारे में अल्लाह तबारिक व ताला ने खुद कई मुकामात पर फरमाया अल-हक़्क़तु मल-हक़्क़ वमा अदराका मल-हक़्क़ अल-क़ारिया मल-क़ारिया वमा अदराका मल-क़ारिया। तुम्हें क्या मालूम कि वो क्या खड़खड़ाने वाली है, वो क्या दहकाने वाली है, वो क्या खौफज़दा करने वाली है, तुम्हें क्या मालूम, तुम्हें पता चल भी नहीं सकता। जन्नत का जब जिक्र होता है तो मैंने एक जगह एक साहब से ये सुना कि ये बात अक़ल में नहीं आती। मैंने कहा अक़ल में आ भी नहीं सकती कभी, क्योंकि जो जन्नत बनाने वाला है ना, वो खुद कुरान हकीम में ये ऐलान कर रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए ऐसी नेमतें तैयार की हैं, ऐसा घर तैयार किया है
جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی کے وہم و گمان میں خیال میں گزرا ہے، نہ کسی کی عقل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ وہ کیسی جگہ ہے، اور ہم یہ کہیں کہ ہمیں ہماری عقل میں نہیں آتی۔ بھائی یہ تو اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا، ہمارا اس میں کون سا وہ ہے، ہماری تو عقل میں آ ہی نہیں سکتی۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، انگور کا انہیں شوق تھا کہ جنت میں انگور ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جنت میں انگور ہوں گے۔ کہا کتنے بڑا خوشہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں خوشہ کتنا بڑا ہوگا؟ کہا جی یا رسول اللہ۔ کہا کہ ایک کوا اگر ایک سرے سے اڑے 1 مہینے کی مسافت طے کرے گا تو وہ خوشہ ختم نہیں ہوگا۔ اب یہ سن کے دانشور، آج کل کے فلاسفر، عقل مند، ایجوکیٹڈ لوگ، ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا یہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، یہ کیسی جگہ ہے۔ تو میرے دوستو، جس کو جہاں جانے کی طلب ہوتی ہے نا، وہ وہاں کے بارے میں معلومات کرتا ہے۔ آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، تو جو وہاں پر آتے جاتے رہتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا کون سی مارکیٹ قریب ہے، کیا کھانے کو ملے گا، ریال کتنے کا ملے گا؟ کیوں؟ کیونکہ وہاں جانا ہے۔ تو بس میرے دوستو، کل یہ نہ ہو کہ جانے کا وقت آ جائے اور پھر ہم یہ سوچیں کہ من قلت الزاد و وحشت الطریق و بعد السفر، لمبا راستہ ہے، خطرناک راستہ ہے، اور ہمارے پاس سامان تھوڑا، یہ خیال نہ آئے کہیں۔ بس ہم جب جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہلکے پھلکے بلائیں کہ اللہ نے پہلے ہی حساب کتاب صاف کر دیا ہو کہ ان سے میں کیا پوچھوں، بس یہ تو کامیاب ہیں۔ یہ ہے میرے دوستو کامیابی، فقط فاز، بس یہ ہے کامیابی۔ یہ ذرا سی تمہیدی باتیں تھیں میرے دوستو، اللہ تعالیٰ یہ ہماری عقل میں لے آئیں یہ باتیں، آمین۔ اب یہ زندگی گزارنی کیسے ہے، کیسے گزاریں؟ قرآن ہمارے سامنے ہے، سب یہ کہتے ہیں قرآن حکیم ہے، زندگی کی کتاب ہے، اس کو پڑھ کے زندگی گزاریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک نمونہ ہمیں دے دیا کہ یہ نمونہ ہے، یہ ناپ ہے تمہاری زندگی کا، بس اس ناپ کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ درزی کو کپڑا دیا، اس نے سوچا کہ یہ کپڑا 5 گز میں ان کا بنتا ہے، 5 میٹر میں، یہ 5.5 میٹر ہے، میں کیوں اپنے پاس رکھوں، میں کیوں چوری کروں کپڑے کی، یا کیوں کاٹ کے واپس کروں، میں سارا لگا دیتا ہوں، شلوار بھی بڑی کر دیتا ہے، آستینیں بھی بڑی کر دیتا ہے، کرتا ٹخنوں تک لے آتا ہے۔ آپ عید کی نماز کے لیے تیار ہوئے، آپ شادی میں جانے کے لیے تیار ہوئے، آپ نے کرتا پہنا، کرتا بے ڈھنگا، آستین باہر جا رہی ہے، آپ فوراً اس درزی کے پاس جائیں گے، غصہ آئے گا یا پیار آئے گا درزی پہ؟ اور درزی یہ کہے کہ جناب میں نے تو آپ کا سارا کپڑا میں نے دیکھیں استعمال کر دیا، آپ کے کپڑے میں اپنے پاس کچھ نہیں رکھا، میں چور تھوڑی ہوں کوئی۔ آپ کہیں گے ظالم میں نے ناپ دیا تھا تجھے، میجرمنٹ تو نے کیا تھا، تو پھر ناپ کس کام کا اگر تو نے اس ناپ کے مطابق نہیں سیا؟ بس یہی اللہ تبارک و تعالی ہم سے چاہتے ہیں کہ یہ ایک ناپ دیا ہے، یہ ایک نمونہ دیا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارے۔ وہ نمونہ جس کی میرے دوستو پیدائش سے لے کر دنیا سے جانے تک ایک لمحہ کوئی ایسا نہیں ہے جو کتابوں میں محفوظ نہ ہو، جو صحابہ نے نقل نہ کیا ہو۔ اصحاب صفہ پہ صحابہ بیٹھے رہتے تھے، اتنے لاغر ہو گئے تھے کہ کبھی کبھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بے ہوش ہو جاتا تھا بھوک کی وجہ سے، لوگ سمجھتے تھے مجھے مرگی کا دورہ پڑا ہے، حالانکہ وہ مرگی نہیں ہوتی تھی، وہ بھوک ہوتی تھی۔ کوئی اپنے گھر سے کھجورے چند لا دیتا تھا، وہ کھا لیتے تھے، کچھ پانی دے دیا زمزم پی لیتے تھے، بس یہ ان کی خوراک تھی۔ بیٹھے اس لیے رہتے تھے کہ کوئی ایک لمحہ ایسا نہ گزر جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے نکلیں اور ہم ان کے نکلنے کی ادا دیکھنے سے محروم رہ جائیں۔ یہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جان نشین اللہ نے عطا فرمائے تھے، اللہ نے انتظام بھی ایسا فرمایا۔ یہ جو کبھی کبھی ڈاکومنٹری میں آتی ہے، میری الحمدللہ تھوڑی سی تحقیق ہے، کسی نبی کی قبر محفوظ نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے مسقط سے دور ایک جگہ ہے، سیب کے علاقے میں یا اس سے بھی فاصلے پہ ہے، وہاں پر صالح علیہ السلام کی قبر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی قبر کہیں سری لنکا کے پہاڑوں میں ہے۔ کہا جاتا ہے آدم علیہ السلام کی قبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ہے۔ لیکن یہ سب
روایتیں ہیں، کہا جاتا ہے کچھ اسرائیلی روایتیں ہیں، کچھ ویسے ہی ہیں، لیکن حقیقت کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ نے انبیاء کی قبروں کو بھی محفوظ نہیں رکھا، اگر محفوظ رکھتے تو پوجا پاٹ شروع ہو جاتی وہاں، لیکن اللہ نے کس نبی کی قبر مبارک کو محفوظ رکھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے بارے میں کسی کو شک گزر نہیں سکتا اس کے ذہن سے کہ کہاں پر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، ایک جگہ ہے اس کی۔ اللہ نے ایسا مکمل انتظام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی دور میں ہے مدینہ منورہ کے چند لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، چھوٹی سی ریاست، جتنی اس وقت مدینہ منورہ، جتنی مسجد نبوی شریف ہے، اتنا بڑا پورا مدینہ منورہ کا جغرافیہ تھا۔ یہاں سے خط لکھا جا رہا ہے ہرقل کو، یہ کسرا ہے فارس کا بادشاہ، اور دوسرے بادشاہوں کو، تو خسرو پرویز کو خط لکھا انی رسول اللہ، اور پھر اپنی بات کی جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں تمہیں پیش کرتا ہوں میں۔ کیا خط کی طاقت ہوگی میرے دوستو، لکھ کون رہا ہے، لکھوا کون رہا ہے، یہ دیکھیں آپ۔ اور اللہ نے لوہا منوایا کہ ایک ایسی ہستی جو خود لکھ نہیں سکتے تھے، یہ اللہ کی حکمت تھی۔ اگر آپ لکھتے تو کوئی لکھواتا آپ کو تو وہ استاد ہو جاتا۔ اللہ کو براہ راست استاد بننا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سہمی قبیلے کے ایک صحابی ہیں، وہ یہ خط لے کے گئے ہیں، پیش کیا، پڑھا خط، آگ بگولا ہو گیا، خط پھاڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہی اس کی سلطنت کے ٹکڑے ہوں گے، گویا کہ بددعا تھی۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک خط کو پھاڑ دینے پر اتنی بڑی رحمت للعالمین بددعا فرما رہے ہیں کہ اس کی سلطنت ایسی ہوگی۔ وجہ یہ تھی میرے دوستو، جتنا بڑا دعویٰ ہوتا ہے نا، سفیر کی بات تھی، اور سفیر کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کے سفیر نے بات کی، اس کی بات کو اگر کوئی رد کرے گا تو اللہ تعالیٰ پاش پاش کر دیں گے اس کو۔ آپ ہر جملے میں نا آج اپنے آپ کو کنگالتے رہیے، ٹٹولتے رہیے۔ سفیر کی بات کو رد کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے چیلنج کیا ہے، اور وہ کون سفیر ہے؟ وہ سفیر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا۔ خط کو پھاڑا، اس کا بیٹا شیرویہ، اس نے اپنے باپ کو پرویز کو قتل کیا ہے، اور اس سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں۔ دعا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی میرے دوستوں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام بخاری اور امام احمد بن حنبل کے خاص شاگردوں میں ہیں، انہوں نے ایک بات بتائی، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دانتوں میں باریک سا خلا تھا جو خوبصورتی میں اضافہ کرتا تھا۔ یہ ایسی بات ہے کہ جاننا کوئی ضروری نہیں ہے، اگر کسی کو نہیں معلوم، کتنے لوگوں کو نہیں معلوم، کوئی بات نہیں، شریعت کا حصہ نہیں ہے یہ مطلوب اور مقصود بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بات امام ترمذی نے فرمائی۔ اب امام ترمذی سے سوال ہوا کہ آپ کے پاس سورس کیا تھا، آپ کے پاس ذریعہ کیا تھا یہ بات پہنچنے کا؟ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حدثنا، اپنے استاد کا کہا، حدثنا عبداللہ ابن عبد الرحمن قال حدثنا ابراہیم ابن المنذر حزامی قال حدثنی اسماعیل بن ابراہیم ابن موسیٰ عقبہ حدثنا قریب، اور بعض جگہ لکھا ہے حدثنا عبد العزیز ابن المنذر ابن ابی ثابت قال قال عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین، کہ میں نے سنا ہے عبداللہ بن عبد الرحمن سے، انہوں نے سنا ابراہیم بن المنذر سے۔ ابراہیم کون ہے؟ بہت سارے ہوں گے، وہ جو منذر کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے سنا عبد العزیز ابن ابی ثابت سے، یہ عبد العزیز جو ثابت کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے سنا اسماعیل بن ابراہیم سے، دو اس زمانے میں اسماعیل بن ابراہیم تھے، یہ بھتیجے ہیں موسیٰ بن عقبہ کے، موسیٰ بن عقبہ چچا ہیں۔ موسیٰ بن عقبہ نے سنا قریب سے،
اور قریب نے سنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دانتوں کے درمیان خلا تھا۔ یہ میرے دوستو چھوٹی سی بات بتانے کے لیے امام ترمذی نے پورا باب باندھا ہے۔ اب اگر مدرسے میں یہ حدیث بیان کی جائے گی، مکتب میں یہ حدیث بیان کی جائے گی، تو وہ اپنے استاد کا حوالہ دے کے، ان کے حوالے سے لے کے سیڑھی چڑھتے 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 یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جنہوں نے دیکھا تھا ان تک یہ بات پہنچے گی کہ ان سے یہ بات پتہ چلی ہے۔ اور اب یہ کہیں کہ عبداللہ ابن عبد الرحمن، کیا پتا کہ یہ کوئی تھے؟ ابراہیم بن المنذر یہ کوئی تھے؟ ابن ابی ثابت کوئی تھے؟ قریب کوئی تھے؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے؟ تو اسماء الرجال کی کتابیں ہیں، انہوں نے کس سے پڑھا، یہ کس کو پڑھایا، کس مکتب میں پڑھے، کہاں رہے یہ، اور یہ نقل کرنے والے صرف امام ترمذی نہیں ہے۔ امام ترمذی یہ نقل کر رہے ہیں کوفے میں، امام احمد بن حنبل اس کو نقل کرتے ہیں، اور ابراہیم نخعی اس کو نقل کرتے ہیں، امام شوکانی بصرے میں بیٹھ کے نقل کرتے ہیں۔ کتنے حضرات ہیں ائمہ جن کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن نقل جب کرتے ہیں تو واسطہ پورا کا پورا سیدھا واسطہ ہے، وہی ہے ایک واسطہ۔ یہ بتاتی ہے مضبوطی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ایسے ملی جس کا اٹھنا محفوظ، جس کا بیٹھنا محفوظ، جس کا لیٹنا محفوظ، جس کا چلنا محفوظ، جس کی کردار محفوظ، گفتار محفوظ، بات کرنے کا انداز محفوظ، انگلی اٹھانا محفوظ، کنگھا کرنا محفوظ، تیل لگانا محفوظ، مانگ نکالنا محفوظ، خط لکھنا محفوظ، بات کرنے میں کتنے وقت توقف کیا یہ محفوظ، پانی پیا تو اس وقت کیا پڑھا یہ محفوظ، دعا پڑھی تو کون سی دعا پڑھی، کھانا کھایا تو کس طرح کھایا، کس انداز میں کھایا۔ جس ہستی کی ایک ایک چیز محفوظ کیوں محفوظ کی گئی، کیا ضرورت پڑی تھی اس کی محفوظ کرنے کی؟ اس لیے کہ اب قیامت تک کوئی اور ہادی نہیں آئے گا، ہدایت کرنے والا نہیں آئے گا، راہ بتانے والا نہیں آئے گا۔ اچھا، اور یہ باب باندھے گئے باقاعدہ، باب ما جاء فی اکل رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے انداز کا بیان، باب ما جاء فی ترجل رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کرنے کا بیان، باب ما جاء فی شعر رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کا بیان، باب ما جاء فی کحل رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرمے کا بیان، باب ما جاء فی تکعت الرسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیک لگانے کا انداز بتا رہا ہے اس باب میں، باب ما جاء فی صفت سیف رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا بیان، باب ما جاء فی شرب رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے کا بیان۔ کوئی ہستی دنیا میں ایسی ہے جس کی پیدائش سے لے کے آخرت تک ایک ایک چیز محفوظ ہو میرے دوستو؟ محفوظ اس لیے کی تاکہ اب جو امت آئے گی وہ ان کے نقش قدم پر چل کے اپنی آخرت صحیح کر لے۔ محفوظ اس لیے کی میرے دوستو، انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ دیے، صحابہ کو تابعی دیے، تابعی کو تبع تابعی دیے، اور پھر اولیاء اللہ بزرگان دین اللہ والوں سے جڑنے کا۔ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجر تیغے نشد، ہیچ حلوائی نشد استاذ کار، تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزے نشد۔ ہیچ چیزیں کوئی چیز خود بخود چیز نہیں بنتی میرے دوستوں۔ ہیچ آہن خنجر تیغے نشد، لوہا پڑا رہے گا 500 سال 2000 سال تک پڑا رہے گا، زنگ آلودہ ہو جائے گا، پڑا رہے گا۔ اس کو کوئی تلوار بنانے والا ہوگا تو وہ اس کو کسی چیز میں ڈھالے گا، تلوار بنائے گا۔ ہیچ حلوائی نشد استاذ کار، کوئی حلوائی نہیں بنتا جب تک کہ استاد کار نہ ہو، کوئی استاد نہ ہو اس کا۔ اور مولانا روم کے بارے میں ہے کہ یہ مولانا روم جو ہے ہرگز مولائے روم نہ بنتے، یہ ایک مولوی رہتے، تا غلام شمس تبریز نشد، یہ اگر اللہ والے کے ہاتھ میں، شمس تبریز کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیتے۔ ایک شخص ایران سے چلا ہے اور اس نے ہندوستان میں کوئی نعت گو شاعر تھے، ان کے بارے میں سنا، اس نے کہا ان شاعر کے بڑے عمدہ کلام ہیں، میں ان کی زیارت کروں گا۔ خود کیسے ہوں گے وہ سنت پہ عمل کرنے والے؟ یہ لمبا سفر کیا ہے، آئے وہاں معلومات کی، پتہ چلا کہ وہ فلاں جگہ پر ہیں، اس جگہ پہنچے، معلوم ہوا کہ حجام کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ حجام کے پاس گئے تو پوچھا کہ فلاں کون ہے یہاں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ صاحب جو
داڑھی بنوا رہے ہیں، یہ ہیں وہ شاعر۔ یہ وہاں کھڑا ہو گیا، اس نے مخاطب ہوا اس سے، اخلاص لے کے گیا تھا، بڑا دور کا سفر کر کے گیا تھا۔ اس کے بعد اس سے کہا آغا ریشمی تراشی، تم داڑھی صاف کر رہے ہو؟ اس نے کہا بلے بلے دلے کسے نمی تراشی، میں داڑھی صاف کر رہا ہوں، کسی کا دل تھوڑی خراب کر رہا ہوں میں۔ اب یہ شخص بھی اخلاص کے ساتھ تھا، اس نے کہا بلے بلے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، بلے بلے دلے کسے نمی خراشی، تو کسی کا دل نہیں چیر رہا، کسی کا دل خراش نہیں کر رہا، تو بلے بلے دلے مصطفیٰ می خراشم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چیر رہا اور کسی کا دل نہیں چیر رہا۔ بس یہ وہاں سے باہر نکلا، اس کے بھی دل میں اثر ہوا، اس نے وہی نائی کا ہاتھ پکڑا، حجام کا ہاتھ پکڑا اور کہا بس آدھی شیو ہوئی تھی، آدھی رہ گئی تھی۔ اسی وقت یہ تہیہ کیا، اس کو بلایا اور کہا کہ آئندہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہیں چیروں گا۔ میرے دوستو، ہم میں کتنے جو دل چیر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا جواب دیں گے کل قیامت میں؟ اس وقت کا بہترین مسلمان جو اپنے آپ کو کہلاتا ہے، وہ جب مسجد سے باہر نکلتا ہے تو پائچہ نیچے کرتا ہے کہ جی نماز پڑھی ہے، 5 وقت کا نمازی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نہ کلام کریں گے، نہ نظر کریں گے ان کی طرف، اور نہ ان کا تزکیہ کریں گے، ان کو پاک کریں گے۔ 3 قسم کے لوگ، اس میں ایک دوسرے نمبر پہ یہ شخص ہے جس کی آزار ٹخنے سے نیچے ہوتی ہے مردوں میں، ما آزارا من الاسفل من الکعبین فی النار، جس کا آزار میں پتلون، لنگی، تہبند، شلوار، جو بھی چیز ہو جو ٹخنے سے نیچے جائے، میرے دوستو یہ آگ ہے جہنم کی۔ کیا ہم سنتوں پر عمل کر رہے ہیں؟ ان ہستی کے بارے میں ایک ایک چیز محفوظ، میں نے آپ کو پوری تفصیل بتائی۔ جو میرے دوستو جو میرے غم میں گھلا گیا، وہ گھل گئے ہمارے غم میں۔ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کی ہمت بھی نہیں ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی۔ کچھ صحابہ یہ ہمت کر لیا کرتے تھے کیونکہ اللہ کو شریعت محفوظ رکھنی تھی، ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رکھنی تھی، تو داڑھی مبارک کے سفید بال بھی گنے صحابہ نے، کسی نے 9 بتائے، کسی نے 11 بتائے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کے داڑھی مبارک کے بال سفید ہو رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں آپ بوڑھے ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امت کی فکر نے بوڑھا کر دیا، اور سورہ ہود کی ایک آیت کا پھر حوالہ دیا۔ تو میرے دوستو یہ وہ ہستی تھے، اور ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آج اپنے گریبانوں میں جھانکیں، آج اللہ سے دعا کریں، یا اللہ جو غفلت میں زندگی گزر گئی آئندہ نہ گزروائیے۔ اور اللہ کا میرے دوستو اللہ کو یاد کرنا بہت آسان کام ہے۔ آپ جس محفل میں بھی بیٹھیں، تلاش کر کے اللہ کی کوئی بات کر لیں، دیکھیں برکتیں کیسی ہوں گی۔ اور ہم سب برکت کے متلاشی ہیں، بس اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر لیں، جس سے محبت کرتے ہیں اس کی بات کرتے ہیں۔ اگر بات نہ کریں، یہی محفل کل یہی ہماری محفل ہے، کل منہ پہ دے کے ماری جائیں گی۔ یہ ہمارے لیے یہ ایک حسرت ہوگی کہ کاش ہم اس وقت اللہ کا ذکر کر لیتے اس محفل میں۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو خالی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ یہ خیال کیا کہ ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ ہے، اور محفوظ بھی کس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروائی ہے۔ آج کے دور میں کوئی چیز محفوظ ہونا بہت آسان کام ہے، کمپیوٹر ہے، قلم ہے، دوات ہے، پرنٹنگ میٹیریل، ہر چیز دستیاب۔ اس زمانے میں نہ قلم اس طرح کے تھے، چھالے تھیں، پتے تھے، چمڑے تھے، ان کے اوپر لکھی جاتی تھی چیزیں۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خیال کیا کہ بول و براز، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخراج کی کیفیت نہیں معلوم کہ کیا تھی، تو میں یہ معلوم کروں گی۔ ایک مرتبہ بیت الخلاء کے باہر چھپ کے کھڑی ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں، یہ تیزی میں اندر داخل ہوئی ہیں، فرماتی ہیں لم ارا شیئا، میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی، الا اریت، سوائے اس کے کہ مشک، مجھے خوشبو محسوس ہوئی مشک کی، بس زمین پھٹی ہے اور وہ چیزیں اس میں سما گئیں اور ایک چھوٹا سا دھواں نکلا، اس میں خوشبو تھی۔
یہ چیز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخفی نہیں رہی۔ تو میرے دوستو، ایسے نبی کی ذات، ان کی محبت کی باتیں میں ہر 2-3 جمعوں کے بعد یہ موضوع لے آتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اگر اس کے اوپر عمل اور ایمان اور اعتقاد اور یقین اور عمل کرنے کی ٹھان لی تو میرے دوستو پھر زندگی کامیاب ہے۔ کوئی چاہے آج سے یہ کر کے دیکھ لے، انشاءاللہ زندگی میں بہاریں آ جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔